अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 114 स्टार्ट करेंगे। आयशा और साद की शादी बहुत जल्दी हुई थी और बेहद सादगी से। ये एहसन साद के वालिदैन का मुतालबा था और आयशा और उसके नाना नानी उस पर बेहद खुश थे। आयशा ऐसी ही शादी चाहती थी और ये उसे अपनी खुशकिस्मती लगी थी कि उसे ऐसी सोच रखने वाला ससुराल मिल गया था। एहसन साद की फैमिली की तरफ से जहेज़ के हवाले से कोई मुतालबा नहीं आया था, बल्कि उन्होंने सख्ती से आयशा के नाना नानी को उन रवायती तकल्लुफ़ात से मना किया था। मगर ये आयशा की फैमिली के लिए इसलिए मुमकिन नहीं था क्योंकि आयशा के लिए उसके नाना नानी बहुत कुछ खरीदते रहते थे और जिस क्लास से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ जहेज़ से ज़्यादा मालियत के तहफ़ दुल्हन के ख़ानदान की तरफ से मौसूल हो जाते थे। और आयशा की शादी की तकरीब में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सादगी से की जाने वाली तकरीब भी शहर के एक बेहतरीन होटल में मुनक्किद हुई थी। एहसन साद और उसके ख़ानदान को आयशा और उसकी फैमिली की तरफ से दिए जाने वाले तोहफ़े की मालियत बेशक लाखों में थी, मगर उसके बरक्स शादी पर दिए जाने वाले आयशा के मलबूसात और ज़ेवरात एहसन साद के ख़ानदानी रख रखाव और माली हैसियत से मुताबिकत नहीं रखते थे, वो सिर्फ मुनासिब थे। आयशा की फैमिली का दिल बुरा हुआ था, लेकिन आयशा ने उन्हें समझाया था। उसका ख्याल था वो सादगी से शादी करना चाहते थे और अगर उन्होंने ज़ेवरात और शादी के मलबूसात पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया तो भी ये नाखुश होने वाली बात नहीं थी। कम अज़ कम उसका दिल सिर्फ इन छोटी मोटी बातों की वजह से खट्टा नहीं हुआ था। उसका दिल शादी की रात उस वक्त भी खट्टा नहीं हुआ था जब कमरे में आने के बाद उसके करीब बैठकर पहला जुमला एहसन साद ने अपनी नई नवेली दुल्हन और उसके हुस्न पर नहीं कहा था, बल्कि उसकी माँ के हवाले से कहा था। तुम्हारी माँ को शर्म नहीं आती? इस उम्र में फहाशाओं की तरह स्लीवलेस लिबास पहनकर मर्दों के साथ ठट्ठे लगाती फिर रही हैं, और उसी तरह तुम्हारी बहनें और तुम्हारे ख़ानदान की सारी औरतें पता नहीं आज क्या पहन कर शादी में शिरकत करने पहुंची हुई थीं। आयशा का अंदर का सांस अंदर और बाहर का बाहर रह गया था। जो उसने अपने कानों से सुना था उसे इस पर यकीन नहीं आया था। एहसन का ये लबो लहजा इतना नया और अजनबी था कि उसे यकीन आ भी नहीं सकता था। उनके दरमियान निस्बत तय होने के बाद वक्तन फ़वक्तन बातचीत तो होती रहती थी और वो हमेशा बड़े खुशगवार अंदाज और धीमे लबो लहजे में बड़ी शाइस्तगी और तमीज़ के साथ बात करता था। इतना अक्खड़ लहजा उसने पहली बार सुना था, और जो लफ्ज़ उसकी माँ और ख़ानदान की औरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो आयशा आबिदीन के लिए नाकाबिले यकीन थे। तुम्हारी माँ को क्या आखिरत का खौफ नहीं है? मुसलमान घराने की औरत ऐसी होती है, और फिर बेवा हैं वो। आयशा आंखें फाड़े उसका चेहरा देख रही थी। वो उसे ये सब क्यों सुना रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो एक दिन की दुल्हन थी और ये वो लफ्ज़ नहीं थे जो वो सुनने के लिए अपनी ज़िंदगी के एक अहम दिन के इंतज़ार में थी। वो आधा घंटा ऐसी औरतों के बारे में लानत मलामत करता रहा था और उसे ये भी बता रहा था कि उसकी फैमिली को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ और बहनें इतनी आज़ाद ख्याल थीं और अमेरिका में उनका ये लाइफस्टाइल था। उन्होंने तो उसके नाना नानी और ख़ुद उसे देखकर ये रिश्ता तय किया था। वो एहसन साद से ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकी कि वो ये रिश्ता तय होने से पहले अमेरिका में 2-3 बार उसकी माँ और बहनों से मिल चुका था, और निस्बत तय होते हुए भी उसकी फैमिली उसकी माँ और बहनों से मिल चुकी थी। वो आज़ाद ख्याल थे तो ये उनसे छुपा हुआ नहीं था।
جس کا انکشاف اس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہو گئے تھے۔ احسن سعد کے پاس مذہب کی ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا تھا کہ غلطی اس کی ماں اور بہنوں کی تھی۔ وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھیں اور احسن اور اس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید یہ جائز ہی تھا۔ اس رات احسن سعد نے اسے ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اسے بیوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اس کا درجہ اور مقام سنا اور سمجھا دیا تھا، جو سیکنڈری تھا۔ وہ سر ہلاتی رہی تھی۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے ہی جیسے اکٹھا کرتا رہا تھا۔ وہ بے حد خاموشی سے سب کچھ سنتی گئی تھی۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ ارادتاً تھا۔ وہ اسے نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ عائشہ جیسی پراعتماد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اس نے لگائی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس گھر اور اس کی زندگی میں وہ اس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے، اور ہاں، اس فہرست میں اس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ عائشہ عابدین کو اس نے جیسے اس دائرے سے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کے اندر اس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 21 سال کی ایک نو عمر لڑکی جس طرح ہراساں ہو سکتی تھی وہ ویسے ہی ہراساں اور حواس باختہ ہوئی تھی۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا اس کے اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی عائشہ اسے کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ عائشہ نے اس کی بھی حامی بھر لی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ ایک عام وعدہ تھا جو ہر مرد اپنی بیوی سے لیتا تھا، مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا۔ احسن سعد نے اس کے بعد اس سے قرآن پاک پر رازداری کا حلف لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اسے جو کہے وہ اس کی اطاعت کرے۔ 21 سال کی عمر تک وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بری رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔ اس رات احسن سعد کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا۔ اگلی صبح عائشہ عابدین کو اس کی فیملی بھی اسی انداز میں ملی تھی، بے حد سرد مہری، بے حد اکھڑا ہوا لہجہ۔ اس کا احساس جرم اور بڑھا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اس رات ولیمے کی تقریب میں اس کی ماں اور بہنیں ایسے کوئی لباس نہ پہنیں جس پر اسے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا، ان کی خفگی کی وجہ ان کی توقعات کا پورا نہ ہونا تھا جو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے۔ شادی سادگی سے کرنے اور جہیز یا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب کچھ بھی نہ لانا نہیں تھا۔ ان کو توقع تھی کہ ان کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دیتی، عائشہ کے نام کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس ضرور کیا جاتا، جیسے ان کے خاندان کی دوسری بہنوں کے نام ہوتا تھا۔ شادی سادگی سے ہونے کا مطلب ان کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے تھے اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچائے جو عائشہ نے پہنچا دیے تھے۔ اب شاکڈ ہونے کی باری اس کی فیملی کی تھی۔ شادی کے 3 دن بعد پہلی بار نور الہی نے اپنی بیٹی کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ بھی اس رشتے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ جو لوگ تیسرے دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر اسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے۔ عائشہ ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اپنی دوستوں اور کزنز کے ٹیکسٹ میسیجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ یہ ہمت نہیں کر سکی تھی کہ وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اسے طلاق چاہیے تھی۔ اس نے وہی راستہ چنا تھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے، سمجھوتے کا،
اور اچھے وقت کے انتظار کا۔ اس کا خیال تھا یہ سب کچھ وقتی تھا، یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا، اور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تو وہ اور احسن اور طریقے سے زندگی گزارتے۔ احسن کی فیملی کی ساری شکایات ختم کر دی گئی تھیں۔ اسے شادی کے ایک ہفتے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی۔ عائشہ کے نام نورین نے اپنا ایک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا، اور عائشہ کے نانا نے اس کو کچھ رقم تحفے میں دی تھی جو اس نے احسن کے مطالبے پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ احسن سعد نے پہلی بار اس پر ہاتھ بھی ہنی مون کے دوران ہی کسی بات پر برہم ہو کر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں دی تھیں۔ عائشہ عابدین سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔ عائشہ نے جان لیا تھا اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان تھا، لیکن اچھا انسان نہیں تھا، اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ اس دھوکے میں جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور 2 رخے نہیں تھے۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھا، لیکن 1 مہینے میں عائشہ بدل گئی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب خاندان میں آ گئی تھی جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا، لیکن اندر سے بے حد گھٹن زدہ تھا، اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔ احسن صرف اپنے باپ کی کاپی بن گیا تھا، اور اسے اپنی ماں کی کاپی بنانا چاہتا تھا جسے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت سمجھتا تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں، وہ عائشہ عابدین کو ان کے جیسا بنانا چاہتا تھا، اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا وہ آئیڈیل مسلم عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں۔ اس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مزاج کی وجہ سے اس کی نندوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی، لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور سعد ان دونوں کے لیے لے کر بیٹھے تھے، ان کے لیے رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ عائشہ شادی کے 2 مہینوں کے اندر اندر اس ماحول سے وحشت زدہ ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کا لیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نانا نانی سے کچھ شیئر کرتی اور انہیں کہتی کہ وہ اسے اس جہنم سے نکال لیں، اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ وہ خبر جو اس وقت اسے خوش قسمتی لگتی، اسے اپنی بدقسمتی لگی تھی۔ عائشہ عابدین ایک بار پھر سمجھوتہ کرنے پر تیار ہو گئی، ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ بچہ اس گھر میں اس کے اسٹیٹس کو بدل دینے والا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن سعد کے تعلق کو تو۔ یہ بھی اس کی خوش فہمی تھی۔ وہ پریگننسی اس کے لیے ایک اور پھندا ثابت ہوا تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں رہے گی۔ عائشہ نے 9 مہینے جتنے صبر اور تحمل کے ساتھ گزارے تھے صرف وہ ہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سسرال والوں اور احسن کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے عائشہ نے اس پر اصرار نہیں کیا۔ اس کے سسرال والوں کو عائشہ کا بار بار اپنے نانا نانی کے گھر جانا اور ان کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہیں تھا، تو عائشہ نے یہ بات بھی بنا چوں چرا کے مان لی تھی۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا فورم پر نہیں تھی، کیونکہ احسن کو خود ہر فورم پر ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو اور اس کے کانٹیکٹس میں کوئی مرد ہو، چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو۔ اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اپنی آئی ڈی ختم کر دی تھی۔ اس کے پاس ویسے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اظہار کے لیے اسے فیس بک کے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی۔ احسن سعد کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے صبح دیر تک سوتی رہے۔ عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آ جاتی تھی۔ گھر میں ملازم تھے، لیکن ساس سسر کی خدمات اس کی ذمہ داری تھی، اور اسے اس پر بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ کھانا بنانے کی وہ ذمہ داری
جو اس سے پہلے 3 خواتین میں تقسیم تھی اب عائشہ کی ذمہ داری تھی، اور یہ بھی وہ چیز نہیں تھی جس سے اسے تکلیف پہنچتی۔ وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانا نانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق سے ان کے لیے کبھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی۔ وہ ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتی تھی، تذلیل سے گھبراتی تھی۔ اس گھر کے افراد ستائش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے ناآشنا تھے۔ وہ تنقید کر سکتے تھے، تعریف نہیں۔ یہ صرف عائشہ نہیں تھی جس کی خدمت گزاری کو وہ سراہنے سے قاصر تھے، وہاں کوئی بھی کسی کو سراہتا نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تو اپنے آپ کو ہی احمق لگتی کہ اس نے کھانا کیسا بنایا تھا۔ شروع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کا جواب اسے بے حد تضحیک آمیز جملوں اور تمسخر سے ملتا تھا۔ کبھی کبھار اسے لگتا وہ بھی نفسیاتی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ احسن صاحب اس کے لیے ایک ایسا ضابطہ طے کر گیا تھا، وہ غلطی کر گئی تھی، وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی، اللہ سے حکم عدولی کی معافی مانگے گی، پھر اس شخص سے جس کی اس نے نافرمانی کی ہو۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔